बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त। दिल की आँख क्या है? देखना या महसूस करना। कभी आपने सोचा है कि हम जो कुछ देखते हैं क्या वही हकीकत है, या हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है? हमारी आँखें दुनिया को देखती हैं, मगर सूफिया कहते हैं हकीकत को देखने के लिए आँख नहीं, दिल चाहिए। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर अगर गौर करें तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपनी चीज़ें महसूस करते हैं जो नज़र नहीं आती। क्या मोहब्बत, खौफ, सुकून, ये सब हमें नज़र नहीं आते, मगर हम इन्हें पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सब बगैर आँखों के महसूस हो सकता है, तो क्या अल्लाह की हकीकत भी इस तरह महसूस की जा सकती है? सूफिया इसी को दिल की आँख कहते हैं। ये कोई जिस्मानी आँख नहीं होती, ये एक अंदरूनी बसीरत होती है, एक ऐसा शऊर जो ज़ाहिर से आगे दिखता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल जाग जाए तो आँखों में देखने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर यहाँ एक मसला है, हमारा दिल जागा हुआ नहीं होता, बल्कि अक्सर बंद होता है। हमारा दिल जागा हुआ नहीं होता, बल्कि अक्सर बंद होता है, और जब दिल बंद हो तो इंसान हकीकत के बहुत करीब होकर भी उसे नहीं पहचान पाता। आपने देखा होगा, कुछ लोग खूबसूरत मनाज़र देखते हैं मगर कुछ महसूस करते हैं, और कुछ लोग एक सादा लम्हे में भी अल्लाह की निशानी देख लेते हैं। फ़र्क आँखों का नहीं, फ़र्क दिल का होता है। तो अब असली सवाल ये है कि दिल बंद क्यों होता है? सूफिया इसकी खुली वजूहात बताते हैं। गुनाहों की कसरत, दुनिया की हद से ज़्यादा मोहब्बत करना, मुसलसल गफलत करना, और सबसे बढ़कर अना, मैं, ये सब चीज़ें दिल पर ऐसे पर्दे डाल देती हैं जो इंसान सच के सामने होकर भी उसे नहीं देख पाता। कुरान में भी आता है, उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं। यानी मसला आँखों का नहीं, मसला दिल के बंद होने का है। और जब दिल बंद हो जाए तो इबादत भी सिर्फ़ रिस्म बन जाती है, ज़िक्र भी सिर्फ़ अल्फ़ाज़ रह जाते हैं, और ज़िंदगी भी सिर्फ़ एक रूटीन बन जाती है। मगर जब यही दिल खुलना शुरू होता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। नमाज में लज्जत आती है, ज़िक्र में सुकून मिलता है, और आम लम्हे भी ख़ास महसूस होने लगते हैं। यही वो तब्दीली है जिसे सूफिया दिल का ज़िंदा होना कहते हैं। मगर यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि दिल खुद ब खुद खुल जाता है? क्या दिल खुद ब खुद खुल जाता है, या उसे खोलने का भी कोई तरीका है? प्यारे दोस्तों, अगले हिस्से में हम इस राज को खोलेंगे कि दिल को बंद करने वाली सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और इसे कैसे हटाया जा सकता है। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरा दिल खोल दे। और अगर आप वाकई दिल की आँख से हकीकत देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल अनमोल कलाम को सब्सक्राइब करें, ताकि असल सफ़र अभी शुरू हुआ है। प्यारे दोस्तों, दिल पर पर्दे क्यों आते हैं? सबसे बड़ी रुकावट अना है। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि दिल की आँख हकीकत को देख सकती है, मगर मसला ये है कि हमारा दिल अक्सर बंद होता है। अब सवाल ये है कि दिल बंद होता कैसे है? सूफिया कहते हैं, दिल एक साफ आईने की तरह है, मगर वक़्त के साथ इस पर पर्दे चढ़ जाते हैं। ये पर्दे बाहर से नहीं आते, ये हम खुद ब खुद अपने अंदर पैदा करते हैं, और उन सब पर्दों में सबसे खतरनाक पर्दा अना का है, यानी अगो का। ये वो चीज़ है जो इंसान को हकीकत से सबसे ज़्यादा दूर करती है। अना क्या है? ये सिर्फ़ गुरूर या तकब्बर नहीं, बल्कि ये एक छुपी हुई कैफ़ियत है, जहाँ इंसान खुद को मरकज़ बना लेता है। मैं ठीक हूँ, मेरी सोच बेहतर है, मुझे सब सब आता है, मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ।
یہ سب انا کی شکلیں ہیں، اور جب انا بڑھتی ہے تو دل پر ایک ایسا پردہ پڑ جاتا ہے جو انسان کو سچ قبول کرنے نہیں دیتا۔ حضرت با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حجاب تیرے اور اللہ کے درمیان تیرا اپنا میں ہے۔ سوچیں پیارے دوستو، اگر دل میں میں بھرا ہوا ہو تو وہ کیسے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ ہمیشہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، مگر یہاں ایک غلط فہمی بھی ہے۔ خود کو مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی شخصیت ختم کر دے یا دنیا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کو ختم کرے، اپنی ضد کو چھوڑے اور اپنے آپ کو مرکز نہ بنائے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو انسان کے پردے ہلکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر انا کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دل کو بند کرتی ہیں۔ مثلا گناہ ہے، ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نشان چھوڑتا ہے، اور جب یہ نشان بڑھتے جاتے ہیں تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غفلت، جب انسان مسلسل دنیا میں مصروف رہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے تو دل سو جاتا ہے۔ حرص اور لالچ، جب انسان ہر وقت کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہوتا ہے تو اس کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ حسد اور نفرت، یہ وہ زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دل پر ایسے پردے ڈال دیتی ہیں کہ انسان کو سچائی نظر ہی نہیں آتی۔ مگر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح یہ پردے بنتے ہیں اسی طرح یہ پردے ہٹ بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے جو ہونا ہی نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں دل کو صاف کرنا مشکل نہیں، بس انسان کو خود سے سچ بولنا آ جائے، یعنی اپنی کمزوریوں کو منانا، اپنی کمزوریوں کو ماننا، اپنی غلطیوں کو قبول کرنا اور بدلنے کا فیصلہ کرنا، یہی پہلا قدم ہے۔ مگر یہاں ایک اور نازک بات ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ کامل سالک وہ ہوتا ہے جو ہر دن خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں واقعی سچ پر ہوں؟ کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا میں اللہ کے قرب میں جا رہا ہوں یا دور؟ یا میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہوں؟ یہی سوالات دل کو جگاتے ہیں، اور جب دل جاگنے لگتا ہے تو پردے خود بخود ہٹنے لگتے ہیں۔ مگر اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آ جائیں تو پھر کیا ہے؟ تو پھر کریں ہم کیا؟ دل کو صاف کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ صوفیہ دل کو صاف کرنے کے لیے کون سا پہلا قدم اٹھاتے تھے۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میری انا ختم کر دے، اور اگر آپ واقعی اپنے دل کے پردے ہٹانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اصلی راز ابھی باقی ہے۔ پیارے دوستو، دل کی صفائی کا پہلا قدم سچی توبہ اور خود احتسابی۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ دل پر پردے کیسے آتے ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑی رکاوٹ انا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دل بند ہو چکا ہو تو اسے کھولا کیسے جائے؟ صوفیہ اس کا پہلا اور بنیادی جواب دیتے ہیں کہ توبہ۔ مگر یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ اصل توبہ وہ ہے جو دل کو ہلا دے، اندر سے بدل دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ 6 چیزوں کا نام ہے، جن میں سے سب سے اہم ندامت، گناہ چھوڑنا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ یعنی توبہ ایک لفظ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ جب انسان واقعی اپنے گناہوں کو محسوس کرتا ہے، جب اسے اپنے عمل پر شرمندگی ہوتی ہے
جب اس کا دل بوجھ محسوس کرتا ہے تب توبہ شروع ہوتی ہے۔ سوچیں ہم کتنی بار غلطی کرتے ہیں مگر دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وہ مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ گناہ کا احساس ختم ہو جائے، اور جب احساس ختم ہو جائے تو دل اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ مگر جب انسان ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کیا جانتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہی لمحہ دراصل جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ صوفیہ اسے کہتے ہیں محاسبہ خود احتسابی، یعنی ہر دن اپنے آپ سے حساب لینا، اپنے دل کو چیک کرنا، اپنی نیت کو دیکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ جب انسان روزانہ چند منٹ کے لیے بھی خود سے سچ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور اہم بات ہے۔ شیطان انسان کو یہ کہہ کر روکتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی گناہ کرنا مسئلہ نہیں، گناہ پر اصرار کرنا مسئلہ ہے۔ اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کامل سالک وہ نہیں ہوتا جو کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہر بار کرے اور ہر بار اٹھ جائے۔ یہی مسلسل واپسی دل کو صاف کرتی ہے۔ مگر توبہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے خاموشی، کیونکہ جب تک انسان شور میں رہے گا اور اپنے دل کی آواز نہیں سن پائے گا۔ اس لیے صوفیہ تنہائی کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے دنیا سے ہٹ کر بیٹھتے ہیں، اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل واقعی بدلتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا صرف توبہ اور خود احتسابی کافی ہے، یا دل کو کھولنے کے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے؟ پیارے دوستو، اگلے حصے میں ہم اس راز کو سمجھیں گے کہ ذکر اللہ کی یاد دل کو کیسے زندہ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو تفصیل سے بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل واقعی بدل جائے تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ لکھیں، اور کیونکہ اگلا راز آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔